वेलकम बैक नाज़रीन। जनरल साहब मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। जनरल साहब व्हेन वी टॉक अबाउट डिप्लोमेसी और वो अपने फुल स्विंग में हमें नज़र आ रही है, पाकिस्तान तो मैक्सिमम कोशिश कर रहा है। जो बात एक हो रही है कि ये जंग ज़्यादा अरसे नहीं चल सकेगी, इस पे तीन चार जो बड़े बड़े आप ये कह सकते हैं रिसर्चर हैं, उनकी रिसर्चेस भी शाया होने वाली हैं इस जंग के हवाले से भी। और जो उनसे मेरी बात हो रही थी वो ये कह रहे थे कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि दुनिया में जितने आलमी मुआहदे हुए हैं, अगर वो 5-6 साल लेते थे निगोसिएशंस का, जैसे JCPOA डील है 2009 से शुरू हुई, 2015 में फिर एंड हुई, फिर आपने वियतनाम पैक्ट में आप देख लें, वियतनाम से जब उनका मुआहदा हुआ 1968 से शुरू हुआ 1973 तक गया। उन्होंने कहा कि ये वो अलग डायनेमिक्स थे। अब जो ये डायनेमिक्स हैं, मतलब आबनाए हुरमस बंद रही 6 हफ्तों के लिए तो बिल्कुल हालात ही तब्दील होकर रह जाएंगे, दुनिया में कहत साली आ जाएगी। हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलर थिंग कि आप क्या समझते हैं कि कितने अरसे तक हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं, दोनों एक नेवल ब्लॉकेट भी रहे और आबनाए हुरमस भी बन रहे? देखिए, मेरे नज़दीक कोई भी दो सिचुएशन में टोटली एनवायरनमेंट एक जैसी नहीं होती। ये जो जंग है जो कि ट्राइलेटरल शुरू हुई, इजराइल और अमेरिका एक साइड पे और ईरान दूसरी साइड पे, अब ये ग्लोबल इशू बन चुका है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने से ना सिर्फ पूरी दुनिया की इकोनॉमी अफेक्टेड है, पूरी दुनिया का जो ऑयल सप्लाई अफेक्टेड है, बल्कि विद इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी मैं आज देख रहा था कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन रहा है। मेरा ख्याल है कि इफ आई कैन करेक्टली रिमेंबर, किसी नेवल ऑफिसर ने मेंशन किया कि समथिंग लाइक 2000 शिप्स विद 20,000 सेलर्स इस वक्त स्ट्रैंडेड हैं। और उनकी जब दे आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फूड एंड दे आर फेसिंग हाइजेनिक अनहाइजेनिक कंडीशंस, तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी बन रहा है, इसी में से जन्म ले रहा है। तो अमेरिका चूंकि एक सुपर पावर है, उनको जंग में वो कुछ हासिल नहीं हो सका जो वो हासिल करना चाह रहे थे, लेकिन उनके लिए ये भी बहुत मुश्किल प्रपोजिशन है कि वो बगैर कुछ हासिल किए इस जंग को क्लोज डाउन करते हैं। अब अमेरिका इज लुकिंग फॉर अ फेस सेविंग। मेरी ये एस्टिमेशन थी, मेरा ये असेसमेंट थी कि प्रोबेबली न्यूक्लियर के ऊपर कोई ना कोई ऐसी एग्रीमेंट हो जाएगा जिसको अमेरिका विल फ्लैग इट एज अ वॉर ट्रॉफी, और उसकी बेसिस के ऊपर ये जो है जंग का क्लोजर हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ईरानियंस अभी तक बात नहीं कर रहे। ईरानियन उन कंडीशंस पे एग्री नहीं हो रहे जो अमेरिका ले डाउन कर रहा है, जिसकी वजह से एक तत्ल आ गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि सूनर और लेटर, ये बहुत ज्यादा लेट नहीं होगा, बहुत जल्द आप देखेंगे। मुझे पता चला है कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का फिर एक दौरा कर रहे हैं। यूएस का जो लॉजिस्टिक एलिमेंट है वो ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद है। तो ये हुई है, सिर्फ दोनों पार्टीज की एग्रीमेंट की वजह से चीजें रुकी हुई हैं। द मोमेंट दे एग्री द टॉक्स कैन स्टार्ट इमीडिएटली। तो मैं ये फोर्स करता हूं कि बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा। हाँ वैसे जो प्रोविड कंडीशन रखी गई हैं नेवल ब्लॉकेट हटाने की, आप जो मसूद पेज़ेश्कियान साहब से आज भी बात हुई है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तकरीबन 40 मिनट की गुफ्तगू जारी रही है। उन्होंने कहा कि हम किसी प्रेशर में आकर कोई डील नहीं करेंगे, आपके साथ निगोसिएशंस में नहीं बैठेंगे। तो प्रेशर हटाने का मतलब है नेवल ब्लॉकेट हटाना। डोनाल्ड ट्रंप ने इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए सीज़ फायर अनाउंस कर दिया, बट नेवल ब्लॉकेट इज देयर। हु विल ब्लिंक फर्स्ट? व्हाट डू यू थिंक? नेवल ब्लॉकेट भी आबनाए हरमस भी बंद है। देखिए जैदी साहब, मैं ये समझता हूँ कि नेवल ब्लॉकेट जो है वो एक ऐसा स्टेप है अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, क्योंकि जबकि फील्ड मार्शल साहब ने 3 दिन जाके तेहरान में जिस तरह कन्विंस किया पासदारान इनकलाब को और मसूद पेज़ेश्कियान को और सबको कि जी आप फौरी तौर पर अपना हरमुज खोल दें, और उसका मकसद ही सिर्फ ये था कि मुज़ाकरात में वो जो पहले राउंड में जो बात की जा रही थी कि चंद इंच की दूरी पे हैं, बहुत सारे मामला तय पाके हैं, तो उसको फाइनल शक्ल में लाया जाए। बदकिस्मती से ये ऐसा एक प्रोवोकेटेड एक्शन लिया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जिसने सारे मामलात को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। ये वही मामला है जैसे अमान में मुज़ाकरात चल रहे थे और बिल्कुल आखिरी स्टेज पे जाकर एकदम से आपने ईरान पर हमला कर दिया, बमबारी शुरू कर दी, उनकी लीडरशिप को शहीद कर दिया और उसके बाद फिर एक जंग शुरू हो गई और मामलात कहीं चले गए। यहां पर मैं बार बार एक बात कहता हूं और आप सारी अगर सिचुएशन को जायजा लें तो वो अगेन, अगर आप फॉक्स न्यूज और दूसरे जो फाइनेंशियल
ٹائمز اور سارے کو اسٹڈی کریں، وہ جو جوئش فیکٹر ہے، جو اسپوائلر ہے اسرائیل کا، وہ یہاں پر کام کر جاتا ہے کہ جی آپ جوابی طور پر یہ کریں تاکہ یہ جیسے ابھی سر کہہ رہے تھے کہ جی دونوں اپنی ٹرافی رکھنا چاہ رہے ہیں، اپنا ہاتھ اونچا شو کرنا چاہ رہے ہیں، فیس سیونگ ود اے وننگ ایٹیٹیوڈ لانا چاہ رہے ہیں، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ اس جنگ میں دونوں بڑی بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں، برسٹ آؤٹ ہوئے ہیں، ایران نے ریزیلینس بھی شو کر دی ہے لیکن وہاں ایران کے ڈیمیج بھی بہت ہوئے ہیں، اسی جگہ پر امریکہ کا F-35 گرا ہے، F-15 گرا ہے، اس کے بعد ان کے نیول کے آپ دیکھیں ویسلز کو پیچھے جانا پڑا جو ایئر کرافٹ کیریئر تھے. تو مجموعی طور پر اگر یہ آبنہ ہرمز کا بلاکیڈ ختم کر دیتے ہیں کسی بھی بہانے سے تو میں سمجھتا ہوں بڑی تیزی سے معاملات جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی طرف چلے جائیں گے. اور دونوں کے پاس میں اگر جتنا بھی ابھی لیٹسٹ جو انفارمیشن آ رہی ہے ایون نیوکلیئر تک کے اوپر میکنزم کے اوپر کافی سارا ایگریمنٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس ایگریمنٹ کے اندر ہینڈ اوور کا سٹیج جو ہے اس پہ ایران نہیں مانے گا لیکن اس کو جو ہے اس کی وہ جو انریچمنٹ کا لیول ہے وہ دوبارہ لیس دین 3% پہ آ جائے گا اور بہت ساری چیزوں کے اوپر وہ جو ہے کمپرومائز کی بڑا کلیئر انڈیکیشنز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہرمز کا بلاکیڈ جو ہے یہاں پر صدر ٹرمپ کو کہیں نہ کہیں لچک دکھانی ہوگی تاکہ معاملات آگے بڑھ سکیں. ڈاکٹر خرم صاحب، وین وی لسن ٹو امریکن میڈیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے JCPOA ڈیل سے بیٹر کوئی چیز چاہ رہے ہیں جو بریک اوباما کی جانب سے عوام کو دی گئی، اور اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ہم 94 سے دیکھ رہے ہیں کہ جس میں نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے نیوکلیئر بم بنانے لگا ہے، لیکن فائنلی امریکہ اس کو کہیں نہ کہیں جا کے ایڈریس کرتا ہے. تو وہ کیا ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکن کے لیے دیں اور پھر اس کو وکٹری کلیم کی جائے، پولیٹیکل مائلیج لی جائے، مڈ ٹرم الیکشنز بھی آ رہے ہیں، کیسے وہ ایک JCPOA سے بہتر ڈیل دے سکیں گے؟ معاملات یہاں پہ رکے ہوئے ہیں ایز پر فرید زکریا جو مختلف ان کے کامنٹیٹرز ہیں فورن افیئرز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ٹرمپ کی آپ شخصیت پر نظر دوڑائیں تو ان کا جو کاسٹ بینیفٹ انالیسس کا ایک فریم ہے وہ ٹیکنیکلی عام طور پہ مانیٹری ٹرم میں زیادہ ہوتا ہے. تو JCPOA میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایران نے کیا رعایتیں لی امریکہ سے مانیٹریلی اور بدلے میں کیا دیا. ایران نے IAEA کو ایکسیس دی اپنے نیوکلیئر پروگرام تک، ان کو یہ یقین دہانی کروائی کہ صرف سیویلین مقاصد کے لیے یورینیم افزودگی ہوگی، اور اس کے بدلے میں پریزیڈنٹ اوباما نے ایران کے جو منجمد اثاثے تھے اس میں سے غالباً کوئی 18 یا 20 ارب ڈالر کے قریب ریلیز کیے تھے. اور یہ وہ 18 سے 20 ارب ڈالر وہ تھے جو امریکہ نے اپنے بینکس میں سے نہیں دیے تھے، بلکہ یہ وہ اثاثے تھے جو دوسرے ممالک میں فریز تھے، اور جب امریکہ نے اپروول دے دیا تو ان ممالک نے یہ اثاثے ایران کے حوالے کر دیے. تو اب بھی ایرانینز کی ڈیمانڈ یہی تھی کہ اب ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کی تقریباً مالیت بھی 100 ارب ڈالر کے قریب بنتی ہے، اور ان میں سے اکثر وہ امریکہ کے پاس ہیں بھی نہیں. وہ قطر میں ہیں، وہ چین میں ہیں، کچھ انڈیا میں ہیں، اور اگر صرف امریکہ وہ سینکشنز ریموو کر لیتا ہے تو یہ ممالک ایز پر انٹرنیشنل بینکنگ رولز وہ پیسہ ایران کو واپس کر دیں گے، اور ایران اس فنڈ کو فریم کر سکے گا اپنی کانسٹیٹیوئنسی کے سامنے ایز وار ریپریشنز. کیونکہ دیکھیں ایران کا نقصان ہوا ہے، ساری پولیٹیکل لیڈرشپ شہید ہو چکی ہے، ملٹری لیڈرشپ ڈی کیپیٹیشن ہوئی ہے، 3000 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں. تو اب اس کسی بھی صورت میں ریپریشنز کے بغیر ڈس انگیج کرنا وہ ایرانین رجیم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا. اور ایرانی حکومت آلریڈی آپ نے دیکھا تھا جنگ سے پہلے کہ ایک بہت بڑے سٹریس میں تھی، وہاں پر بہت بڑے عوامی مظاہرے چل رہے تھے جن کو کچلنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا گیا. تقریباً 3 سے 5 ہزار ایرانی اس میں مارے گئے. لیکن اس جنگ کا ایک انٹرنل فائدہ بھی ہو رہا ہے ایرانی رجیم کو کہ وہ جو ایک انٹرنل کوہیشن ایران کھو بیٹھا تھا وہ اب ایران نے دوبارہ حاصل کر لی ہے. اب ایران کا ہر شخص، وہ سخت گیر ہو، وہ اعتدال پسند ہو، وہ ایرانی بن کے سوچ رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایج ہے جو ایرانین حکومت نے حاصل کیا ہے، اور جنگ جتنی پرولونگ ہوگی یہ انٹرنل کوہیشن اتنی ہی بڑھے گی. ایکسٹرنلی ایران کو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ اس کا جو امیج تھا، پہلے لوگ کہتے تھے ایران پر بات ہوگی ایران کی غیر موجودگی میں، آج ایران بات کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ. تو ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم بیٹل فیلڈ میں بھی
وی کین ہولڈ آور گراؤنڈس، اور اس کے بعد پھر جو مستقبل ہے اس کا تعین ہم خود کریں گے، ہم پر کوئی چیز مسلط نہیں کی جائے۔ جن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں 120 ارب کے غالباً جو اثاثے بتائے جا رہے ہیں، ڈو یو تھنک سو کہ یہ سارے اثاثے غیر منجمد اثاثے جو ہیں ڈی فریز کیے جائیں گے، یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ جیسے جے سی پی او اے ڈیل میں ہوا تھا کہ تقریباً 18 ارب ڈالر کے اثاثے جو ہیں ان کو ڈی فریز کر دیا گیا تھا؟ آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ اور پھر نیوکلیئر کے معاملے میں، انریچمنٹ کے معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نیوکلیئر کو ڈائلیوٹ کر لیں گے، تو اس کے حوالے سے بھی بتا دیجیے گا اپنا نقطہ نظر۔ دیکھیے، میری اسیسمنٹ میں جو بڑی بندش ایران کے راستے میں نیوکلیئر ویپن نہ ایکوائر کرنے کی، وہ فتویٰ ہے جو امام خمینی کا ہے کہ یہ اگینسٹ ہیومینٹی ہیں اور انلیگل ویپنز ہیں۔ میرے نزدیک بڑی بندش وہ نہیں ہے جو امریکہ امپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے نزدیک ایرانینز کا ویسے بھی کوئی انٹینٹ نہیں تھا، لیکن امریکہ جو ہے وہ چاہے، ظاہر ہے جو بھی پلانرز ہوتے ہیں وہ کیپیبلٹی ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، بیکاز انٹینشن تو کسی وقت بھی چینج ہو سکتی ہے۔ تو 60% انریچمنٹ جو انرچ یورینیم آلریڈی ایران کے پاس موجود ہے، وہ کنسرن امریکہ کہ وہ کسی ٹائم پہ بھی اس کو فردر انرچ کر کے تو نیوکلیئر ویپن بنا سکتے ہیں اگر ان کی انٹینشن چینج ہو۔ اسی پہ امریکہ فوکس کر رہا ہے۔ چونکہ یہ ساری جتنی بھی کنڈیشنالٹیز ہیں، کچھ امریکہ کی ڈیمانڈز ہیں، کچھ ایران کی ڈیمانڈ ہے، یہ سب کی سب ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنکڈ ہے۔ اگر امریکہ اپنی کنڈیشنالٹیز میں میجر چیز اچیو کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو کنسیشنز ایران کو ملیں وہ بڑی ہوں، اور اگر ایران وہ ڈینائی کرتا ہے جو ابھی تک نظر آ رہا ہے، تو پھر وہ جو ریلیکسیشن ملیں گی وہ چھوٹی ہوں گی۔ تمام پوری اماؤنٹ کا ایک دم ڈیپ فریز ہونا میرے نزدیک کم چانسز ہیں۔ یہ ڈیفینیٹلی فیزز میں ہوگا، اور کچھ وہ جو ہے بینچ مارک ڈیسائیڈ ہوں گے کہ یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا، تو گریجویٹڈ یہ ڈیپ فریزنگ ہوگی، نہ کہ مکمل اماؤنٹ جو ہے وہ ایک دم ڈیپ فریز ہو جائے، انلیس ایران جو ہے وہ ہر چیز پہ ایگری کر دے، جو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ ریورس بھی کر دے اپنی انریچمنٹ کو، اپنا انرچ یورینیم ہینڈ اوور بھی کر دے، اور ہر طرح کی ایشورنس بھی دے دے، جس کے چانسز کم ہیں۔ ادروائز جس طریقے سے چیزیں نظر آ رہی ہیں، یہ فیزڈ اور گریجویٹڈ ڈی فریزنگ ہوگی۔ حامد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے ٹرمپ نے میسج کیا جرنلسٹ کو کہ کم ہوم، اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے سیکیورٹی ایپریٹس بھی واپس بلانے کا کہہ لیا، پھر ٹرمپ کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آئی کہ وی آر جسٹ اے کال اوے، اس کے بعد پھر ہم نے عباس عراقچی کا بھی دیکھا، ان کا ویری فروٹفل ڈسکشن ود پاکستان۔ تو آپ آنے والے ہفتے میں دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مذاکرات ہوں گے دوبارہ سے؟ دیکھیے، بڑی ٹرکی سچویشن ہے۔ ایکچولی یہ امید کی جا رہی تھی کہ شاید عباس عراقچی صاحب اپنا جو سٹے ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیں گے، یا وہ اعلانیہ طور پر جائیں گے جی کہ میں چند گھنٹوں کے لیے مسقط جا رہا ہوں اور پھر واپس آ رہا ہوں، تاکہ جو امریکن ڈیلیگیشن جو بالکل ان روٹ بیٹھا تھا اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کی شکل میں، وہ آ جاتا۔ سیڈلی وہ نہیں ہوا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں وہ بڑی زور و شور سے جاری ہیں۔ ایران کے ساتھ جو معاملات ہیں، اب پاکستان نے ان کو امریکہ کے ساتھ فائنلائز کرنا ہے۔ ایران کی ساری جو ڈیمانڈز کہہ لیں، لمیٹیشنز کہہ لیں، ریڈ لائنز اور ڈیڈ لائنز دیکھ لیں، اور جو اس نے کہا ہے کہ میکسیمم کمپرومائز کرے گا، اس کے اندر کیا فلیکسیبلٹی ہے، یہ ساری چیزیں اگر امریکہ کے ساتھ ایک بار ایگریڈ ہو جاتی ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ اگلے 3-4 دنوں میں وینسڈے تک شاید دوبارہ سے مذاکرات بھی ہو جائیں اور پاکستان جو ہے اس کو ہوسٹ بھی کرے۔ ایکچولی ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان نے جو ماشاءاللہ اس سے جو اپنا کردار اور جو مقام بنا لیا ہے، اب یہ مذاکرات اگر فائنلی کسی اور جگہ پہ بھی ہوں گے تو کریڈٹ ول بی ان پاکستان فیور۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر یہ مذاکرات کہیں مصر میں ہو جائیں یا ترکی میں ہو جائیں یا کہیں اور ہو جائیں، یہ پاکستان نے اپنا کردار ادا کر لیا ہے، کنٹینیوٹی سے کر رہا ہے، اور اب جو چیزیں فائنلائز ہو رہی ہیں اس کے اندر 80% چانسز یہی ہیں کہ اسلام آباد ٹاکس ہی ہوں گی دوسرا یا تیسرا راؤنڈ۔ لیکن اگر فار ہائپوتھیٹیکل سیک اگر میں کہوں کہ کہیں اور بھی ہو جائیں تو پاکستان ہیز ڈن دیئر جاب اینڈ دیئر کریڈٹ پاکستان کو جائے گا، ظاہری بات ہے، انیشیٹ اس نے کیا۔ ہم سب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پروگرام میں، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک۔